औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। मुस्कुराती सुबह में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का प्रोग्राम जिसकी काविश और कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम दिलों को जोड़ें और दिलों को जोड़ने के साथ साथ उन रिश्तों को सामने लेकर आएँ जो कि शायद नाराज़ हो गए हैं, जो कि शायद हमसे बात करना चाहते हैं, और सिर्फ हम आपको ये कहते हैं कि रमज़ान करीब की आमद आमद है, यानी अगला हफ्ता ये इस इतवार को हम गुजारेंगे और अगला इतवार जो है वो हम हो सकता है कि मुमकिना तौर पर रोज़े की हालत में हो। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को जो कि रूठ गए हैं, चाहे वजह रूठने की उनका ही अपना किरदार क्यों ना हो, रोज़े क़यामत जब आप आज उनको मनाएंगे तो रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत आपको मिलेगी। तो बस इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करते हुए ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। नाराज़गियाँ, तलख़ियाँ और जो शिकवे हैं उनको दूर करें, क्योंकि जब आप पहल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर ख़ास रहमत करेगा, ख़ास मुकाम होगा जन्नतुल फ़िरदौस, ये जन्नत में आपका। और साथ साथ अल्लाह ताला से जब भी आप किसी के साथ सिला रहमी करते हैं, यानी आप रूठे हुए को मनाते हैं, आपकी ना गलती होते हुए भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए चुप रहते हैं, तो सिर्फ एक दुआ ये भी कीजिए कि अल्लाह ताला हौज़ कौसर से पानी पीना नसीब फरमाए, आमीन। इसी के साथ आज तीसरा दिन है सालाना उर्स जो होता है हज़रत लाल शहबाज कलंदर का, उसका आज आखिरी दिन है। और जो लोग वहाँ पर रुख कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ कि जब भी आप ऐसे उर्स में जाते तो इंस्पिरेशन ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। और इसी के साथ साथ जहाँ हमने बात की रिश्तों की, जहाँ हमने बात की मोहब्बतों की, तो बड़ी अच्छी सी एक लाइन जिससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि मोहब्बत के आदी लोग आपकी लहजे की तलखियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरे 3 मेहमान जिनको हम रहमतें कहते हैं। और साथ साथ ये चीज़ कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई भी काम आप करते हैं तो अपने दोस्तों के अलावा आप कुछ काम सर अंजाम नहीं दे सकते। तो मेरे साथ पहले जो गेस्ट मौजूद है जावेद सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जब भी बात करते हैं आपकी फलाह के लिए, आपकी तरक्की के लिए बात करते हैं, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा जी, इन्होंने भी मुझे रात में एक टेक्स्ट किया था, आ रहा हूँ। हमने कोई लेट हमने डिसाइड किया था। उसी के साथ डॉक्टर शबीर अहमद, फाउंडर एंड मेंबर ऑफ पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, ऑल ओवर चीज़ों को देखते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को स्टेबल करके चलते हैं, पूरी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, और आज मॉडलिंग के लुक में हमारे सामने है। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? डॉक्टर साहब वैसे आज छा गए हम, आज वो ठा करके वाली बात हो रही है कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी हमने भी सोचा चलें इस गेटअप में आज वो। अच्छा, कान में भी आवाज आ रही है कि मॉडलिंग करने वाले हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर शबीर अहमद को बीइंग हम वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन के एक्सपेक्ट से हटाकर अब मॉडलिंग के लिए भी राब्ता कर सकते हैं, नंबर मैं चला दूंगा। और जी सर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, किसी की मेरी दिल ख्वाहिश हो कि आप मुझे एक अच्छे कपड़े यहाँ पे जो डिफरेंट है किसी ब्रांड के पहन के आप मुझे खड़े होकर दिखा, तो आप नहीं दिखाएंगे? मोहब्बत में तो करेंगे ना। हमने आज ही बात की ना कि मोहब्बत जो है उसमें दिया जाता है, मोहब्बत में, प्यार में, अखलाक में खुलूस दिया जाता है। ऐसा है या नहीं है? हम सियासी इतबार से आपको इतना खलूस और प्यार दे देंगे कि हाँ, लेकिन आप बड़े, आप लोगों का एक चीज़ है, इखलाक बड़ा प्यारा है। जैसे जावेद भाई की मैं बात करूँ आपकी, तो एक सख्ती नहीं है कि अगर किसी पार्टी को हम देखते हैं तो दोनों मेंबर जो बैठे हैं, और इनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मोहब्बत, आपका फाउंडर, आपका कारकुन, आपका वो पर्सन जो कि मेन लीड पर हो, अगर वो प्यार मोहब्बत वाला है तो लोग आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। सैयद गुलनवाज जनरल सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर आपके? सर आज आपको तो मैंने पकड़ लेना है, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में सिंध पे बात करनी है, इनसे तो हम ऑल ओवर बात करते हैं। लेकिन अब आते हैं जावेद सिद्दीकी साहब की तरफ। जावेद सिद्दीकी साहब, क्योंकि सियासत इत्सेल्फ अपनी जगह पे, लेकिन ना पीटीआई, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही हमारी नून लीग, कोई भी पार्टी ठेलों पर आकर नहीं बोलती है कि प्राइजेस को जो है वो चांद नजर आते साथ 4 गुना ऊपर बढ़ा दो, क्योंकि तमाम चीज़ें रेगुलेटरी आपकी रात में, हाँ रिक्वेस्ट ज़रूर है हुकूमत से कि रात में थोड़े से छापे पे मार दें, क्योंकि ये जो 100 रुपये का डब्बा ये 1000 का हो जाता है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो लोगों को मुश्किलात आती, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके जो प्रोग्राम का नाम है मुस्कुराती सुबह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब इंशाल्लाह सुबह मुस्कुराती होगी तो शाम तक
مسکراہٹ رہے گی. کہتے ہیں نا تو آغاز اچھا ہو تو اینڈ تک جو ہے دن کا انجام دیتا ہے. یعنی آپ اور ویسے بھی مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ٹینشنوں کو لینے کے بجائے آپ ریلیکس رہیں تو اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. مسکراتے رہیں صبح سے لے کے شام تک, مسکراتے رہیں, مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ بھی صحت مند رہیں گے اور آپ کے دوست احباب بھی صحت مند رہیں گے. ایسے ہی ہے. تو دوسرا آپ نے جو مہنگائی اور ٹھیلوں کی بات کی ہے تو دیکھا جائے تو یہ تو ایک گورنمنٹ کے باقاعدہ ادارے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, مطلب بلدیاتی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے, اور اس پہ ہم اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں, جو ایک ہماری کوششیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں بہت سارے مہنگائی سے متعلق, اور تقریباً ہر آدمی جانتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اب جیسے ابھی پچھلے دنوں جو ٹینکر کے اور ڈمپر کے معاملات ہوئے تھے تو یہ بھی اداروں کی غفلت اور اس کی وجہ سے کہ ایک چیز کے اگر پابندی ہے تو وہ اس ٹائم کے علاوہ شہر میں جب رش کا ٹائم ہوتا ہے, جب آفیسز کا ٹائم ہوتا ہے, جب بچوں کے اسکولوں کا ٹائم ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے شہر میں رش ہوتا ہے تو اس لیے بڑی گاڑیوں پہ پابندی ہوتی ہے کہ 11 بجے کے بعد آئیں گے. لیکن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت وقت اور ان کے ادارے کرتے ہیں. اپوزیشن تو اس پہ صرف شور مچاتی ہے, اس کی نشاندہی کرتی ہے, لیکن جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں, مراعات لے رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری ہے کیونکہ ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں مار پٹائی اور یہ سب, ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا, کل کی بات ہے کہ کئی ڈمپر جلا دیے. وہ میں ان کو پکڑوں گا. تو آپ یہ دیکھیں نا, یہ لوگوں میں اشتعال کیوں پھیلتا ہے, کیونکہ انہیں اداروں پہ سے اعتماد اڑ گیا ہے. اب چاہے ہماری ایک مثال ہے عدلیہ لے لیں کہ وہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ مہینوں سالوں تک چلتے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر ادارے اپنی کارروائی, اپنے کام ذمہ داری سے, دیانتداری سے کریں تو عام آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ روڈ پہ کسی سے لڑے جھگڑے اور مار پٹائی کریں. صحیح. تو ہمارا سارا انتشار جو ہے وہ صرف اور صرف اداروں کی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ جو اشتعال ہوتا ہے وہ قومیت اور مذہب پہ چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں جو آج حالات ہیں, جو پاکستان کی جو سیاست ہے, آپ دیکھیں وہ قومیت اور مذہب پہ کیوں چلی گئی, کیونکہ اداروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اگر ادارے ذمہ داری پوری کر لیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے. ایسا ہی ہے. اچھا جی, اسی کے ساتھ شبیر صاحب آپ کے اوپر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. ہم گل نوید صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ڈمپر کی بات آ گئی تو ڈائریکٹ, کیونکہ میں پھر فلوٹ کرتا ہوں گا تو بات ہو سکتا ہے چینج ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ پہلی دفعہ پروگرام میں تشریف لے کر آئے اور اب آپ نے یہ سلسلہ جوڑے رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی اور شبیر بھائی کی, جاوید بھائی کی زندگی جو ہے وہ وقف ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی پرسنل لائف تو شاید 5-10% ہوتی ہے, 90% آپ لوگوں کے لیے جیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ واقعی میں کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ چیزوں کو اگر منع کر دیا گیا ہے, یعنی گیس نہیں دینی تو پھر نہیں آتی ہے نا, بڑی اچھی بات ہے سندھ میں کہ نہیں آنی ہے تو نہیں آنی ہے, لائٹ 2 بجے جانی ہے تو 2 بجے جا رہی ہے. لیکن ڈمپر مافیا, ٹینکر مافیا, آپ کے جو ٹرول مافیا ہے, وہ کیوں اتنی ان کے اندر ہمت ہے کہ منع کرنے کے باوجود وہ دھڑلے سے آتے ہیں؟ ذیشان بھی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بلایا اور کراچی کے مسائل, سندھ کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے. میں نے بلایا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے وقت سے اور میٹرو چینل کا بہت شکریہ, ان کے مالکان کا بڑا شکریہ کہ یہ عوامی مسائل کے اوپر, خاص طور پہ کراچی کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں اور عوامی موقف لیتے ہیں, عوامی نمائندوں کا موقف لیتے ہیں. تو جو بھائی نے ذکر کیا, ہمارے جاوید بھائی نے, اور آپ جس مسئلے کی طرف, تو پورا کراچی اس کے اوپر بات کر رہا ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. لیکن میں ان سے ہٹ کر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا بھر میں جو بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے صوبے میں آئیں, ہمارے ملک میں آئیں, آپ کاروبار کریں, آپ کو فیسلیٹ کریں گے, آپ کو حکومت سپورٹ کرے گی. نہ کہ کاروبار کی ٹائمنگ رکھ دی جائے کہ اتنے بجے کاروبار کرنا, اتنے بجے کاروبار نہ کرنا. ایسا نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رات 11-12 بجے آپ ڈمپر کو اجازت دے رہے ہیں کراچی کے اندر ان ہونے کی. اب وہ کراچی میں ان ہوگا تو لازمی بات ہے وہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرے گا. اچھا لوڈنگ ان لوڈنگ اس نے کہاں کرنی ہے؟ کراچی شہر کے اندر کرنی ہے.
اب آپ کے گھر کے باہر 3 بجے کوئی ویگل ہیوی ویگل آ کے وہ ڈمپر خالی ہوتا ہے تو آپ کے گھر والے ڈسٹرب نہیں ہوں گے اس کی آواز سے؟ ایسے ہی ہے۔ جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں یا جو لوڈنگ ہوگی اس سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ تمام لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا رات 11-12 بجے کے بعد کون سا ایسا جن آ جاتا ہے جس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، وہ روک دے گا ایکسیڈنٹ کو؟ یا کون سے فرشتے آ جائیں گے جو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے رات 11-12 بجے؟ وہ اس لیے نہیں ہوں گے، جو حکومت کا ماننا ہے یا عوام کا ماننا ہے کہ ٹریفک نہیں ہوتا، 10% 15% ٹریفک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ یہ بائکیں کراچی سے کم کرتے ہیں، میٹرو لے آئیں، ٹرین سروس لے آئیں، کے ٹی جو کراچی کی ٹرین سروس ہے، اگر آپ یہ لے کے آتے ہیں تو آپ کی بائکیں 50% مائنس ہو جائیں گی۔ نہیں لیکن یہاں سے مجھے اگر مین صدر مارکیٹ سے زینب مارکیٹ میں ٹرین میں تھوڑی بیٹھوں گا، وہ تو بائک سے جاؤں گا نا۔ دیکھیے آپ کے ہر اسٹاپ کے لیے ٹرین ہوتی ہے، آپ کے ہر اسٹاپ کے لیے۔ ابھی میں پچھلے دنوں لاہور میں تھا، لاہور میں آپ ٹرین میں بیٹھتے تو آپ کہتے ہیں میں یورپ میں ہوں، پاکستان میں نہیں ہوں۔ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد اے سی کے اندر صاف ستھرے آپ کے کپڑے، صاف ستھرے آپ جا رہے ہیں، اور 40 روپے کا ٹکٹ ہے، آپ لاہور کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلے جائیں۔ اچھا یہاں پر گلنوی صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ ہم مینجمنٹ جو ہے بینگ اے مینجمنٹ، میں آپ کے اوپر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ڈسپلن کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اگر 3 روز ہوتی ہے نا، اسپیڈ، میڈیم اینڈ سلو، ہمارا یہ آپ لوگ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ بائکر حضرات جو ہے وہ فرسٹ لین میں چلے جاتے ہیں جو کہ 120 سپیڈ کی ہے یا 120 پلس سپیڈ کی ہے، وہاں پر آپ جاتے تو نیچرلی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ مینجمنٹ کیوں نہیں کی جاتی کہ جو ان کی لین ہے، جو بائکرز کی لین ہے وہ علیحدہ ہو، ٹرک ڈرائیورز کی لائن علیحدہ ہو، یعنی جو ڈمپرز وغیرہ اگر یہ ایک سمت میں چل رہے ہیں اور اگر بائکر حضرات اس طرف نہیں جاتے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ ابھی جو واقعہ ہوا، یعنی مجھے تو 3 کا پتا تھا، مجھے جاوید بھائی نے بتایا کہ 5 جو ٹینکرز ہیں وہ جلائے گئے۔ جو جلائے گئے شاید وہ اس چیز میں شامل نہیں تھے جنہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ کچلا۔ تو ہم کیوں ان سے بدلہ لیتے ہیں کہ جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں اور جو کام کاروائی کر جاتے ہیں ہم ان تک ہماری رسائی نہیں ہے؟ اصل میں ذیشان بھی کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا کراچی کی ترقی کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، الٹا کراچی کو برباد کر دیا ان سیاسی پارٹیوں نے جو حکمران جماعت ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ایشو ہے اس مسئلے کو حل نہ کریں، اس کو ڈیویڈ کرے، کوئی قوم پرستی کی طرف آ جائے یا کوئی فرقہ واریت کی طرف آ جائے۔ کراچی کا امن ان کو ہضم نہیں ہو رہا، کراچی کے اندر جو کاروبار اب ماشاءاللہ چلنا شروع ہوا ہے تو وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ کراچی میں کاروبار ہو، امن ہو، یہاں بس کچھ نہ کچھ لگا رہے۔ اور ان مسائل کے اوپر نا عوام کی توجہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اس طرف نہیں جا رہے کہ کراچی کے اندر پانی ہو۔ جیسے آپ نے گیس کا ذکر کیا، معذرت کے ساتھ کراچی کے اندر، سندھ بھر کے اندر یہ حال ہے کہ گیس کی لائنوں کے اندر پانی آ رہا ہے، گیس نہیں آ رہی۔ کتنی بڑی نااہلی ہے، آپ سوچنے کی بات ہے کہ آپ چولہا چالو کرتے ہیں اور پانی نکل رہا ہے آپ کے چولہے کے اندر سے، گیس نہیں آ رہی۔ اب والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو چولہا دینے پہ بڑی وہ مطلب سختی ہوتی تھی، لوگ برا مانتے تھے کہ یار اپنی بیٹی کو چولہا نہیں دیں گے جہیز کے اندر کہ الگ یہ ہو جائے، یہ ایک فیملی کے اندر ایک چولہا نہیں ہوگا، لیکن اب وہ گیس کے سلنڈر دے رہے ہیں ماں باپ، اس کے اوپر چولہا لگا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں نا، وہ چولہے والا سلنڈر دے رہے ہیں، پہلے ہم مجبوری ہے۔ چیزیں بھوننے والے لوگ جو بیچارے وہ چلاتے تھے وہ گھر میں یوز ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کوئی ترقیاتی کام نہیں کر رہے۔ 1960 65 70 کے اندر کراچی کے اندر ریلوے چلتی تھی، ٹھیک ہے، ٹرام جس کو کہتے تھے، کراچی کے اندر ڈبل ٹیکر بسیں چلتی تھی اس کراچی کے اندر 60 65 کی، میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں۔ ہم لے آئے چنچی مافیا کے اوپر کراچی کو، کیونکہ چنچی مافیا سے ٹریفک والوں کے بھی ماشاءاللہ اور بھی جو سیاسی معاملے ان کے بھی معاملات چل رہے ہیں، دال دلیا چل رہا ہے، تنخواہوں کے اوپر۔ اچھا اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی لوگوں نے۔ جو ہمارے اداروں کے بھائی نے ذکر کیا اداروں کا، تو ادارے والے وہ سوچتے ہیں کہ حلال کی جو تنخواہ آتی ہے نا وہ تو کچھ نہیں ہے، ہم نے اوپر کی آمدنی کیا کرنی ہے۔ اچھا لیکن میں ایک بات بڑی اچھی، مجھے میرے کنٹرول روم سے ایک بات کہی گئی کہ ہم جو ہے اس وقت آبادی بہت کم تھی، ٹھیک ہے، سیکنڈ جی ٹرام بالکل چلتی تھی، اور تھرڈ تھنگ یہ تھی کہ ہر چیز کا نا، آپ نے جیسے بات بولی کہ ٹرام چلتی تھی، تو پی آئی اے جو ادارہ ہے اس نے امارات کی ایئر لائن کو چلانے کے لیے 3 جہاز ویٹ لیز پر دیے تھے۔ مطلب ہم تو وہ قوم تھے کہ جو دوسروں کو بنانے چلے تھے لیکن اپنا قرضے دیتے تھے، آج قرضے لے رہے ہیں، آج کچکول والے ہم بن گئے۔ بالکل ایسے بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے بھائی نے ذکر کیا وہ انتظامیہ کا، آگے رمضان شریف آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں جو چیز 100 روپے کی ہے وہ 200 300 روپے کی بکے گی۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب 500 روپے کی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حاجی آپ کے پاکستان میں، ایسے ہی اور ماشاءاللہ ان کی آپ حرکتیں دیکھیں گے تو تقریباً 50% وہ ہیں جو بے روپی ہیں،
جو ایک داڑھی رکھ کے اور وہ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو لوگوں کو سہولت دینی تھی وہ سہولت نہیں دے رہے. اچھا تمام کراچی کے اندر جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں سب میں ڈی سی ہیں. اچھا ڈی سیز کے ساتھ پھر اے ڈی سی, پھر اس کے بعد اے ڈی سی 2, پھر اس کے بعد مختار کار, اس کے بعد اے سی, فوج بنائی ہوئی ہے فوج. میں اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں. اورنگی ٹاؤن میں 20 بچت بازار ہیں ہفتے کے ویکلی. اب 20 بچت بازار کہاں لگ رہے ہیں؟ وہ تمام روڈوں کے اوپر لگ رہے ہیں. اب جب روڈوں پہ آپ بچت بازار لگاؤ گے, ٹینٹ لگاؤ گے, ان روڈوں پہ کھڈے ہوں گے بچت بازار لگانے کے لیے, اکھاڑنے کے لیے, تو وہ روڈ سلامت رہیں گے؟ اس روڈ پہ ٹریفک چلے گا؟ کیا حال ہوگا آپ مجھے بتائیں. اسی طرح پورے کراچی کے اندر ہے. اور یہ سب کو پرمیشن کون دے رہا ہے؟ ڈی سی صاحب نے بس پرمیشن دے دی ہے کہ بس لگا دو, روڈ جو ہے وہ آپ کا ہے اور آپ بلاک کر دو روڈ کو. صحیح. پارکوں کے اوپر قبضے کر لیے تمام. بھی کراچی میں آپ دیکھیں نا, چھڑوا بھی تو آپ سکتے ہیں نا, حکومت تو چھڑوا سکتی ہے. سر میں اصل میں ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں. آپ دیکھیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ جو ہے وہ آج کی جماعت ہے. ڈاکٹر شبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی حیاتی دے کہ انہوں نے ایک سوچ بنائی اور عوام کے لیے کچھ سوچا. اب لوگ پاک ڈیفنس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ وہ مطلب ہماری قوم کے نہیں ہیں یا ڈاکٹر شبیر کی قوم کے نہیں ہیں, مختلف قومیت کے لوگ, پڑھا لکھا, مزدور, پیسے والا, وہ سوچ رہے ہیں کہیں سے کوئی امید مل جائے ہمیں کرن کی. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم جہاں تک ہماری آواز ہے ہم جا سکتے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کا کام ہے. آپ اور میں حکومت نہیں چلا سکتے. اگر کوئی بندہ یہ سوچے نا, کتنا بڑا بھی سرمایہ دار ہو, کتنا بڑا بھی پارٹی کا سربراہ ہو, اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ آواز اٹھا سکتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا عوام کے لیے. جو حکومتیں ہماری, جب تک ہمارے بھائی آج سے کچھ سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, 50 لاکھ نوکریاں, گھر, کیا کچھ مل جائے گا, وہ اتنے یو ٹرن لیے انہوں نے. اور آج آپ دیکھیں کہ اتنی میں مایوس ہو رہا ہوں ان باتوں کے اوپر کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. آپ افواج پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ مختلف اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو پاکستان کی سلامتی کی آخری لکیر ہے. آپ سیاستدانوں کے کارنامے دیکھیں نا, کتنے انہوں نے, یہ کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکلتا ہے, کوئی کیا باتیں کرتا ہے, کوئی کیا باتیں کرتا ہے, اور آخر میں پھر وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں, بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں. یار چلیں جی, اسی بارے میں مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر ہم فاؤنڈر شبیر احمد صاحب سے پوچھیں گے ایک سوال کہ جو واقعی میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے, ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہی مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر. جناب ویلکم بیک, اور ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ شبیر بھائی موجود ہیں. شبیر بھائی سے ہم سوال نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. شبیر بھائی میں سوال لکھ کے لے کر آیا تھا کیونکہ جو عوام کے دل کی آواز ہے نا وہ آپ سے پوچھنی ہے. اچھا شبیر بھائی کے لیے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہنستے ہنساتے بڑے پیار سے جواب دیتے ہو, غصہ نہیں کرتے. تو شبیر بھائی تھوڑا سا سخت سوال, اجازت ہے؟ پکی بات ہے. اچھا جی, سوال یہ کہ آپ کی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں, فاؤنڈر ہیں, آپ کی ایک سوچ تھی, لیکن اب کراچی میں آفاق احمد کی گرفتاری اور ڈمپر مافیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ذیشان بھائی دیکھیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس کا کوئی بھی سربراہ ہو, صرف آفاق احمد صاحب کے حوالے سے نہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی چیئرمین ہو, ایکچولی اگر کوئی بھی تھرڈ پرسن بھی کوئی کام کرتا ہے نا اور وہ نام لگا دیتا ہے کسی بھی پارٹی کا فلیگ لے کے, کوئی بھی اینٹی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی میں تو فلاں پارٹی کا ہوں, تو وہ جو ایلیگیشن ہے وہ اس سربراہ پہ لگ جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ویریفیکیشن ہونی چاہیے کہ آیا جو ایلیگیشن آفاق احمد صاحب پہ لگا وہ درست ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, اس کے لیے لیگل پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور بلا امتیاز ہونا چاہیے کہ ان کا کتنے پرسنٹ اس میں کوئی رول ہے. یعنی عوامی سطح پہ اگر میں بات کروں تو عوامی بات میں بھی یہی کروں گا, اور بلکہ حکمران جماعت ہو یا کوئی اپوزیشن جماعت کا کوئی بھی ہیڈ ہو یا کوئی رہنما ہو, وہ یہ بات کہے گا کہ عوامی سطح پر جو عوامی مسائل ہیں, یعنی عوام کو جس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے جانی یا مالی, اس کے اندر جو ہے جو ہونا ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اب جن کی جانیں گئی ہیں ان کے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک دن ایک ڈمپر نے 2 فیمیل اور ایک میل کو کچل دیا اور ان کے برینز جو ہیں وہ سڑک پر پھیل گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا. ایک سیکنڈ ٹائم میں نے دیکھا کہ منی ٹرک جو ہے سیمنٹ لے کر آ رہا تھا, اس نے ارلی مارننگ ایک بندہ اپنے بچوں کو سکول لے کے بائک پر جا رہا تھا, اس نے ان کو کچل دیا. بچے شدید زخمی ہو گئے, 5 سال کا اور 7 سال کا, اور وہ جو بندہ آن دا سپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی.
اب اس ٹائپ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے اداروں کو اور موجودہ جو حکومت ہے ان کی ضروری یہ ہے کہ ان معاملات کو وہ روک تھام کریں ان کی، کیونکہ جب کوئی بھی بندہ کسی ڈمپر کے یا ٹرک کے نیچے آتا ہے یا ٹینکر کے یا ایکس وائی زیڈ کسی کے، تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ کس قومیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو چاہے کوئی انسان کا نقصان ہو رہا ہے، قیمتی جان ہے، وہ کسی کا بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں جذبات سے نہیں، میں یہی کہوں گا کہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ قومیت پرستی، لاسانیت اور مذہبی بنیادوں پہ جو ہے یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور پھر کسی ایک فرقے کی طرف بھی، ایک قوم کی طرف بھی اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی ہم سب کا ہے، اور کراچی میں اگر کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سب کو ہوتی ہے، اور کراچی منی پاکستان ہے اس حساب سے۔ تو مجھے ایک چیز، میں پتہ نہیں غلط ہو، تینوں آپ سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، جو میری ایک سوچ ہے، جو اگر میں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی بات کروں، کہ اگر فرض کریں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے مجھے دور رکھے، لیکن اگر میں ایک ڈرائیور ہوں، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک ڈمپر ہے جس سے میں نے روڈ پر ایک بندے کی گھر مطلب سربراہ کو کچل دیا، یعنی اگر وہ باپ مر گیا تو پیچھے تو کہتے ہیں نا کفالت کرنے والا ہی دنیا سے چلا گیا، تو ہم سزا کے طور پر یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو بھی اس کے اندر مال ہے، جتنے کا وہ ڈمپر ہے، اس تمام کو بیچ کر، سزا ایسی ہونی چاہیے کہ اس پورے ڈمپر کو بیچیں، اس کے اندر جو مال ہے اس کو بیچے، اور وہ جو کہ وکٹم بنا ہے بندہ، اس کی فیملی کو سپورٹ کرے، کیونکہ اگر آپ بھی سپورٹ کے لیے بات کرتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں، سپورٹ آتے 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 گھر کا ایک اور بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ہم آن دا سپاٹ اس چیز کو نہیں کر سکتے کہ جو بھی اس کا وہاں پر پیپر ورک کینسل ہو جائے، تمام چیزیں جو بھی مالیت ملتی ہے وہ 1 روپے کا ہے، وہ 1 کروڑ روپے کا ہے، اس کا تمام جو بھی پیسہ ملے وہ اس گھر کو دیں، کیونکہ چائنا کے جو سربراہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تمام چیزیں ختم کیسے کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں پر غلط تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہی چیز ہے، اب سر قلم کرنے سے کہ میں نے اگر آپ کا نقصان کیا، میرا سر قلم ہو جائے گا تو آپ کے گھر کا خرچہ تو نہیں چلے گا نا، لیکن اگر وہ ڈمپر بک کر، مال بک کر جو پیسہ ملتا ہے اسے اگر چھوٹا موٹا کاروبار ہوگا تو آگے زندگی آسان ہوگی۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ڈاکٹر شبیر؟ جی دیکھیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں، عدلیہ کے کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جن لوگوں کو سزائے موت ہو گئی، وہ ان کو یعنی سزا بھی ہو گئی، وہ قبر میں بھی چلے گئے، ان کو 10 سال گزر گئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ تو بے گناہ تھے، بے قصور تھے۔ صحیح۔ اچھا، ہم ایک ہماری ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر، آپ دیکھیں کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھٹو صاحب 44-45 سال ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد آج عدلیہ کہہ رہی ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہوا۔ تو یہ اس ٹائپ کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بہت غلط ہیں۔ عدلیہ کو بھی چاہیے اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے اور حکمران جماعت کو بھی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح جو ہے انصاف کے تقاضے کہ آپ 22,000 مربع میل کے مالک، اور اس کے بعد لاہور تک حکومت اور 22 پیون لگے ہوئے، رات کو گشت کرتے تھے، تو کیا حکمرانوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمیں بروز قیامت بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ باتیں ہمیں بالکل ڈیپلی سوچنے کی ہیں، تب جا کے معاملات ہوں گے۔ یہ کسی کو دیکھیں، جس گھر کا سربراہ چلا گیا اس کو آپ 10 کروڑ بھی دے دو تو وہ بھی کم پڑیں گے۔ ہاں، معاملات یہ ہیں کہ آپ جو لینڈ گریبرز کے بھی واقعات بہت ہوتے رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کراچی میں خاص کر، اور اب یہ جو ڈمپر مافیا اور دیگر جو معاملات ہیں، یہ سارے وہ چلے آ رہے ہیں جن سے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، پراپر طریقے سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے ہمارے ملک کا بھی وقار مجروح ہو رہا ہے اور ہم شرمندہ ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر شبیر، کیونکہ آپ فاؤنڈر بھی ہیں، کیونکہ جب ایک بندہ ایک چیز کو تخلیق کرتا ہے نا تو وہ پرسن جو ہوتا ہے وہ آل اوور چیزوں کو گلوبلی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کیا کراچی کے اندر امن امپیکٹ کرتا ہے ملکی سطح پر یا نہیں؟ دیکھیں، کراچی، میں وہی بات کروں گا کہ کراچی ایک آپ کہیں کہ منی پاکستان ہے۔ آپ کو کراچی میں ہر قوم سے، ہر زبان سے، پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ ملیں گے کراچی کے اندر۔ ایک چیز اور، کراچی کو مائی باپ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا کراچی ہے۔
جی کراچی کے میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو دیکھا جائے تو کراچی جیسے لوگ یورپ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ہمارا جو کراچی ہے وہ صنعت کے اعتبار سے ایک ٹائم ایسا تھا کہ لوگ یہاں آتے تھے، اور آج کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ایک سازش کے تحت۔ اچھا میرٹ پر کوئی بھی کام نہیں ہوا، میرٹ اگر جب تک کراچی میرٹ نہیں ہوگا، کراچی میں امن نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے جسم میں روح ایک امپورٹنٹ ہے، اسی طرح کراچی جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو کراچی بہت اشد ضروری ہے پاکستان کے ساتھ، اور کراچی کو وفاق سے کاٹنا جو ہے میں کہوں گا کہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہے۔ 18ویں ترمیم کا جب بل پاس ہوا، صوبائی خود مختاری ہوئی، جس کی وجہ سے کراچی پہ اس کے بڑے بیڈ جو ہے امپیکٹ آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی ہونا چاہیے کہ کراچی کو سب سے پہلے تو ملک سے 18ویں ترمیم ختم کر کے کراچی کو وفاق کے انڈر دیا جائے، جس سے جو ہے نا کراچی کا جو نظام ہے وہ درست چل سکے۔ زبردست۔ ہم آتے جاوید بھائی کا۔ جاوید بھائی ایک چیز ہم اس چیز کو اگر سم کرتے ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ بھی، تو کیا کیونکہ آپ کے جو لیڈر تھے وہ ہمیشہ تعلیم پہ تو ان کا فوکس تھا، جو میں بات کہوں گا کیونکہ خود بھی پڑھے لکھے تھے، اور کل ہی ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی کہ اب ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہٹا کر اگر آپ کے بانی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے بارے میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کیریئر فوکسنگ پہ بڑا کنٹرول رکھا، اور انہوں نے جب 92 کا ورلڈ کپ جیتا تو اس وقت تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی، تو ہی از اے فوکس مین۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی گھر کا، جیسے شبیر بھائی نے کہا کہ سربراہ چلا جاتا تو ان کا ازالہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، تو کیا اس جو کمپنی کا اونر ہے جس کا وہ ٹرک چل رہا ہے یا ڈمپر چل رہا ہے اس کے اوپر یہ لاگو نہیں کر سکتے کہ اس بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور گروسری، یہ چاروں چیزیں آپ کی، اور جو آپ کا ڈمپر جس سے اس کو کچلا گیا وہ بھی بک کے اس کی جو پیسے ہیں وہ اس خاندان کو ادا کرنے چاہیے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے جو آپ نے سوال کیا صاحب کے بارے میں، تو آپ نے ان کے انٹرویو بہت سارے سنے ہوں گے جس میں وہ بتاتے تھے کہ شاید 19 سال یا 20 سال کی ایج کے بعد انہوں نے گھر سے پیسے لینا 19 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر سے ختم، یعنی وہ سیلف میڈ ہو گئے تھے، بالکل خود ہی اپنی محنت کر رہے تھے، اپنی تعلیم اور جو بھی اخراجات تھے وہ پورا کر رہے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب بچہ اس عمر میں سیلف میڈ ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کرپشن کی طرف نہیں جا سکتا۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے، کرپشن تو ہر دور میں رہی ہے پاکستان میں، کوئی ایسا نہیں کہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ۔ اچھا پھر دوسری بات یہ، آپ نے دیکھا کہ جب وہ کرکٹ میں تھے اور کرکٹ سے ریٹائر ہوئے، جیسا ابھی آپ نے شادی کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے اپنی ایک مقصد بنایا ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ورلڈ کپ جیت گئے ایک بہترین کپتان کے طور پہ، تو پھر انہوں نے دوسرے اسٹیپ لیے، دوسرے کام شروع کیا۔ کہ مجھے رشتے اچھے آئیں گے، پہلے میں رشتے تو اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو ابھی بھی رشتوں کی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی، وہ کہتے ہیں نا جیسے اکثر لڑکیاں سوچتی ہیں خوابوں کا شہزادہ، ایسا ہی ہے، تو وہ تو خوابوں کے شہزادے تھے سب کے، تو ان کے ساتھ شادی کر کے تو ہر عورت جو ہے اپنے آپ کو ایک فخریہ محسوس کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں محسوس کی جاتی ہیں قابل اور اپنا کامیاب، تو سب چیزیں ان میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر۔ تو اچھا دوسرا آپ نے جو حادثات کا ہم ذکر کرتے ہیں، آج کل ڈمپر مافیا اس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کی دیکھیں، اگر کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو جائے تو ٹینکر کی بھرمار نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پانی نہیں آتا، جگہ جگہ ہائیڈنٹ بنے ہوئے تو ٹینکر بھرے جائیں گے، روڈوں پہ بھی آئیں گے۔ جب آپ کے گھر میں جانے تو ٹینکر ہائیڈنٹ روڈوں سے ہی آپ کے ادھر جائے گا نا، لیکن اگر پانی کا مسئلہ گھروں میں اور دوسری انڈسٹری میں حل ہو جائے تو پھر ٹینکر روڈوں پہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اور جس طرح لوگوں کی حالات زندگی ہے، تو وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو، چاہے وہ ڈمپر والا ہو یا کار والا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا پوزیشن ہے، کیا نہیں ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حادثات کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ ریلیکس ہو رہے ہو تو آپ ہر طرف دیکھ کے چلتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ بچے کی فیس دینا ہے، بجلی کا بل آ گیا یا کہیں بجلی نکل جائے اور آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں، اور آج کل ایک موبائل کا بھی ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوران سفر جو بہت ہی خطرناک ہے کہ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک والے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لاقانونیت اور بہت ساری چیزوں کو حادثات کو جنم دیتی ہیں۔ آج آپ لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، لوگ خوشحال ہو جائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ انہی روڈوں سے حادثات کم ہو جائیں گے۔
اچھا پھر دوسری آپ نے کل 2 دن سے ایک خبر چل رہی ہے کہ کراچی میں چرس کا استعمال دنیا میں میٹروپولیٹن شہروں میں 3رے نمبر یا 4تھے نمبر پہ آ گیا. یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ چرس آ کہاں سے رہی ہے اور کون استعمال کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس پہ اکثریت زیادہ تر بڑی ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں جو لانگ روٹ کے ہوتے ہیں, تو آپ نے سنا ہوگا کہ فریش رکھنے کے لیے کرتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں اچھا پھر دوسری بات آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ڈرائیوروں کے اکثر و بیشتر انٹرویو آتے ہیں, چاہے وہ بسیں چلا رہے ہوں چاہے وہ بڑی گاڑیاں چلا رہے ہو, کہ ان کی ڈیوٹیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ انہیں سونے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ بہت ساری چیزیں عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہی حادثات ہوتے ہیں. آپ یہ چیزیں ختم کر دیں. آپ جو ہے ایک مثال, ایک ڈرائیور ہے اگر وہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کو ریسٹ لازمی ہے. جب وہ فریش ہوگا تو پھر اگلی منزل کی طرف جائے گا. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. پھر دوسری, آپ لوگوں کی حالات زندگی بہتر کرتے ہیں, ان کی بنیادی سہولتیں کرتے ہیں, تو وہ ڈپریشن کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب پھر میں نے کہا کہ پانی اگر آپ گھروں میں دینا شروع کر دیں, فیکٹری میں, نہیں آپ نے بہت اچھی طرح واٹر ٹینکر, آپ مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ اس کمزوری کو ادارے اور ہمارے ادارے جو ہمارے ملک چلانے والے اس کو وہ سیاسی طور پہ قومیت اور مذہبوں پہ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کی جو سیاست یہاں پہ ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں 3 دہائیوں سے, یعنی ضیاء صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی مذہب اور قومیت کی سیاست کی, وہ تقریباً 3 دہائیوں تک چلی اس ملک میں, اور اس کو حاصل کیا ہوا؟ غربت, بے روزگاری. اور آج کل آپ دیکھیں کہ ہر آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے یہ غدار ہے, وہ غدار ہے, بھائی غدار کیوں ہے؟ آپ ان کے بنیادی مسئلے حل کرتے ہیں, آپ ان کو ناجائز بلا جواز پریشان کرنا ختم کرتے ہیں, پھر چادر اور 4 دیواری کا تقدس بحال کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. آپ اس کی طرف فوکس نہیں کر رہے, حل کی طرف. آپ صرف سیاسی بیانات دے کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, جو کبھی ہو نہیں سکتا. جب تک آپ ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کریں, چادر اور 4 دیواری کا تحفظ نہیں کریں, جب تک یہ مسئلے چلتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی. جاوید صدیقی صاحب بہت اچھی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو آپ کے جو ایکسیڈنٹ کرا ہو سکتا ہے اس کے اپنے گھر میں مسئلے مسائل ہو, اس کا بل نہ ادا ہوا, وہ والی ڈپریشن ہے, تو بالکل ان کو بھی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اب گورنمنٹ سے جان چھڑا کے اس کو سیاسی رنگ دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہے انہی کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ابھی جیسے آفاق احمد صاحب کا ذکر ہوا, ایک مثال ہے, تو آفاق احمد صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ انصاف اور قانون کے ادارے اور عدالتیں اس کا فیصلہ کریں, اور مجرم جو ہم کرتے رہتے ہیں. اب تو یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف سیاسی بیان ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہونا, صرف بیانات کی حد تک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عرصے دراز سے یہ بیانات آ رہے ہیں, سیاستدانوں کے بھی, عام عوام کا بھی رونا ہے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں نا کوئی چھوٹے, اب لوگوں نے کیا کیا, فیصلے کہتے ہیں یار چھوڑیں, عدالت چھوڑیں, آ کے بیٹھیں فیصلہ کر لیں. اور اگر کوئی طاقتور دونوں گروپ ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لاٹھی ڈنڈے اور اسلحہ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں جو اداروں پہ عدم استحکام یا عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہیں, یہ چیزیں آپ ختم کریں, ادارے مضبوط کریں, ان کے فیصلے چاہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ باہر جائیں, جاپان میں جو ترقی یافتہ ملک ہے, جو سویلائز ملک ہے, وہاں پہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو فوراً پولیس کو فون کرتے ہیں, فوراً جناب جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, کیوں انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مسئلے کا حل اس ادارے سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جاوید بھائی یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بالکل یہ ضرور جاوید بھائی کی بات کو مانوں گا یہاں پر, اور اس کو ایکسیپٹ بھی کروں گا کہ آپ اپنے پارٹس کا جو آپ کے پاس موجود ہے, بینگ آپ پولیٹیشین ہیں, بینگ پولیس والے ہیں, بینگ رینجرز ہے, کہ جو بھی آپ کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کے, جب کہتے ہیں کہ چیزوں کو صحیح اختیارات صحیح لوگوں کو دے دی جاتی ہیں تو چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ایک وقفہ, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر. جناب ویلکم بیک. اور بڑے جب ہم بات کر رہے تھے آف دی ہیڈ تو ہم تھوڑے وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چلتا کیسے جلدی ہونے لگے. اچھا جی, ہم جاوید بھائی آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن ہم گلنوید بھائی کی طرف آتے ہیں. گلنوید بھائی, جیسے کہ اب رمضان کی آمد ہے تو چیزوں کا پرابلم جو آتا ہے بڑھانے کا, جو پہلی رات کی بات ہے وہ آپ تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں کے سر ہی اس چیز کا جاتا ہے. نہیں, تحقیقات تو کیسے ہوں گی جب چاند ہی 12 بجے نظر آئے گا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ چاند 6-7 بجے 7-8 بجے نظر آ جانا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر ہم آپ کی پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ نظر ثانی کرے گی اس چیزوں پر, کیونکہ آپ بھی موجود ہیں, آپ کی پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہے, تو کیا اس کے خلاف آپ بھی آواز اٹھائیں گے کہ اب جو ہے وہ پیسے زیادہ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ذیشان بھائی, ضرور آواز اٹھائیں گے اور آواز اٹھا بھی رہے ہیں, صحیح, اور ماضی میں بھی اٹھاتے رہے.
اچھا بات چل رہی تھی ڈرائیور اور اس کے اوپر کیا، اچھا ہمارے ڈرائیور جب دنیا بھر میں جاتے ہیں دبئی میں یا یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر، تو یہ اپنی ایک لائن بھی کراس نہیں کرتے. وہاں آپ چالان کا ریشو دیکھیں تو پاکستانی ڈرائیور سب سے زیادہ بہترین ہے. ابھی ایک جہاز بھی شفٹ کیا سعودیہ میں، تو پاکستانی ڈرائیور کو پوری دنیا کے اندر بڑی پذیرائی ہوئی. جی جی جی. تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں آپ نے شاید اقرار کچھ ایک نجی چینل پہ ایک پروگرام بھی ہوا تھا کہ یہاں پر ڈرائیوروں کے لائسنس بن رہے ہیں، وہ اندھے آدمی کا لائسنس بنا دیا. اوہو، بڑا ایک بالکل بالکل بالکل، یہ سنا تھا میں نے، مجھے لگا کہ وہ پروگرام کیا اس کے اوپر. اچھا اوکے. اچھا دنیا بھر میں آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو اس کنٹری کا لائسنس بنوانا پڑے گا، اس کنٹری کا آپ کو لائسنس بنوانا پڑے گا، اور وہ پاکستانی لائسنس کو نہیں مانتے. کئی ممالک ایسے پوری دنیا کے جو نہیں مانتے، آپ کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے وہ لائسنس کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہمیں مین جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں لائسنس جو ہے. نوید بھائی اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کہ میں ڈاکٹر شبیر کی طرف آتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں چیزوں کو، کہ ہم کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے کو کہ جو پرائز اپ ہو رہی ہے؟ دیکھیں پرائس اپ کے لیے تو وہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے اس کے لیے جو معاملات ہیں بالکل وہ سیٹل کرنے پڑیں گے نچلی سطح پر. جیسے کہ آپ کے کمشنرز ہیں، ڈی سی ہیں، جو کہ ریٹ فکس کریں. لیکن یہاں پر عوام کو خود بھی تو خوف خدا کرنا چاہیے. جو ہمارے بزنس مائنڈ طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کو بزنس بنا لیتے ہیں. ماہ رمضان کو انہوں نے تو خود پرسنلی طور پہ بھی ریٹ اتنے اپ کر دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ نچلی سطح پہ، عوامی سطح پر، عوام کے جو وہ بزنس مائنڈیڈ پرسنز ہیں جو آپ میں سے مجھ میں سے ہیں، ہمارے ہی ہیں، ان کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کا تقدس جو ہے وہ اہم ہے ہمارے. اب آپ کے اوپر ایک اور سخت سوال، ٹھیک ہے، کال سینٹر ہیں اس کے اوپر رمضان کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر بچے جو ہے وہ منشیات کی طرف بھی جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی کال سینٹرز بنے ہیں، اس میں وہ کوئی ڈبہ چوری کا ہوتا ہے کہ وہ فارنز کے جو ہیں پیسے وہاں سے وہ کریڈٹ کارڈز اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پیسے وہاں سے کیے جاتے ہیں، جس سے پاکستان بھر کے اندر، پورے پاکستان میں ہماری جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ فارنز میں پورے ورلڈ کے اندر ان کی وجہ سے بہت بدنامی ہوئی ہے، اور کافی ایف آئی اے نے کارروائیاں بھی کی ہیں. اچھا پھر جب پیسہ عام ہوتا ہے تو نیو جنریشن جو ہے وہ پھر منشیات کی عادی ہو جاتی ہے. تو منشیات کا کھلم کھلا استعمال، جیسے ابھی مصطفیٰ اور ارمغان کا کیس سامنے آ گیا ہے، تو یہ تو والد صاحب بھی گانے گا گا کے باتیں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں. جی جی، یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ایک کال سینٹر کا ہی واقعہ اس میں نکلا ہے نا جی. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ اداروں کو، یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ ایف آئی اے کو جو ہے نا اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ کوئی بھی کال سینٹر جو رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہاں غیر اخلاقی اور غیر شرعی جو ہے نا سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو ان کو فوراً کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور واقعی میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا آپ لوگوں کے ساتھ. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ بابا نے؟ میں ذیشان بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ڈی سی صاحب ہیں وہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کریں، اور خاص طور پہ بازاروں کے خود وزٹ کریں. صحیح. کمشنر کراچی صاحب وزٹ کریں تو اس سے پرائز میں کمی آئے گی انشاءاللہ. اور سزائیں دیں پھر. صحیح. اور سزائیں اتنی سخت ہوں کہ باقیوں کے لیے عبرت کا نشان ہو. اچھا دوسرا، آپ کا انسان کا اپنا بھی ضمیر ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، پاکستان کے اندر 90% تقریباً 80% لوگ مسلمان ہیں، اور یہ بندہ خیال کرتا ہے کہ ایک کو مطلب جو غیر ملکی کمپنی ہے وہ اپنے پرائس کم کر دیتی ہیں 10-20 روپے رمضان کی وجہ سے، لیکن ہمیں اتنا احساس نہیں ہے کہ ہم منافع اور بس اپنی یہ نہیں سوچتے کہ رحمتوں کو ملنا. کہتے ہیں نا کہ فضول کا جو منافع وہ بھی اچھا، وہ کنسپٹ جو ہے ایکسٹرا اگر منافع لیتے وہ حرام کے زمرے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اب حلال سے جی جاوید بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ. دیکھیں اس وقت جو ہمارے ملک کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا بلکہ دوسرے معاملات میں لگا ہوا ہے. یہ سب جانتے ہیں. مطلب ہے کہ آئینی اور قانونی ہمارا ایک آئین 73 کا اور قانون جو بنا تھا، آپ دیکھ لیں اس میں کتنی تبدیلی. اچھا پھر دوسری بات مہنگائی کی جہاں تک بات ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں حکومت نئی نئی گاڑیاں بھی منگوا رہی ہے، بہت ساری چیزیں مراد دے رہی ہے سرکاری افسران کو. ظاہر سی بات ہے گاڑیاں واڑیاں کسی کلرک کے لیے تو منگائی نہیں جاتی ہیں، کسی چھوٹے، یہ ساری مراد دی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ نے دیکھا ابھی 8 فروری 2024 کو جو رزلٹ آیا، جو رزلٹ چینج ہوا، وہ کس نے کیا؟ وہ انہی مراعاتی یافتہ طبقے جو حکومتیں، جو ہماری جعلی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ ان کو مراد دیتی ہیں.
پھر یہ الیکشن کے وقت میں ان کو مراد دیتے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور جو عوامی مینڈیٹ ہو, دیکھیں میں اکثر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ نے صحیح کام نہیں کیا تو اگلے الیکشن میں آپ کو پھر ووٹ نہیں دوں گا. لیکن جب بند کمروں میں چند افراد کے فیصلے ہوں گے, پھر انہی کی خوشنودی ہوگی, انہی کے پیچھے چلیں گے سارے سیاستدان. اور سیاستدان ظاہر سی بات ہے کہ جس کی سیاست ختم ہو رہی ہے, آپ اس کی سیاست بچا رہے ہیں, تو وہ آپ کی بینیفٹ کا سوچے گا نا, عوام کی بینیفٹ کا تو نہیں سوچے گا. اور پھر کروڑوں روپے جو خرچ کرے گا ہارنے اور جیتنے کے اس میں, تو یہ نظام پورا چینج ہوگا. اس میں اچھے لوگ آئیں گے, عوامی جو مینڈیٹ والے لوگ آئیں گے. تو وہ جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں پاس پڑوس کے جو ملک ہیں, جمہوری ملک ہیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, چائنا میں تو چلیں ایک دو پارٹیوں کی ہے, لیکن باقی جو یورپ کے ممالک ہیں وہاں پہ نظام صحیح کیوں ہے؟ وہ نظام اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تو اگلی دفعہ ہم نہیں آ سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہاں پہ اسی بات کو سم کریں گے کہ حاکم پہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہ انشاءاللہ الحمدللہ اس سال رمضان کی سحری ٹرانسمیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ تمام ٹیم تو وہی رہے گی, لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ رمیز خان جو کہ مجھے لیڈ کریں گے, ہم الحمدللہ 2 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, اور آپ نے بھرپور ساتھ دینا. آپ تینوں کا میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تینوں نے بھی ساتھ دینا ہے, کیونکہ ہم آپ کو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, ہم 2 دن آپ کو تکلیف ضرور دیں گے تاکہ لوگوں کی وہ مسائل جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کریں, اور پھر آخری دنوں میں ہم عید پر بات کریں گے. تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تینوں نے مجھے جوائن ان کیا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آپ سے مزید بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان اظہر.